अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि आज की पहली खबर आपके साथ शेयर करूँ, आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो 9 मई के हवाले से, एक बड़े फ़ैसले के हवाले से और ख़ास तौर पे अदालत के एक अल्टीमेटम के हवाले से आ गई है। फाइनली वो लोग जिनको इंतज़ार था कि 9 मई का फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, उस हवाले से खबर शेयर करनी है। दूसरी खबर जो मैंने आपको शेयर करनी है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेज़ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, इन दोनों ने जस्टिस याहिया अफरीदी जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं, उनको जो ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। और वो ख़त क्यों लिखा है, अब जो सींग अड़ाने की तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि फवाद चौधरी की अहलिया ने फलक जावेद के ऊपर जो है वो बड़ा केस कर दिया और कहा है कि अब तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा कर आऊँगी। इन दोनों ख़वातीन का झगड़ा क्या है, मसला क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा से 2 बड़ी खबरें हैं और साथ ही आपको 2 बड़ी खुशखबरियां भी देनी है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए पहली खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो पहली खबर है उसको तो लोग कह रहे हैं कि यार इसका कब फैसला होगा, अल्लाह के वास्ते इसका फैसला कर दो। आप लोग जानते हैं 9 मई की बात कर रही हूँ मैं। और 9 मई का जो जलाओ घिराव हुआ था, वो जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर बने हुए हैं, उसमें खान साहब के वकील को दलाइल देने का अब अदालत ने आखिरी मौका दे दिया है कि भाई आपके पास लास्ट चांस है, जो आपने कहना है कह लो, इसके बाद आपने हम पे गिला नहीं करना। बानिया पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की जो फ्राहमी है, उसकी दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है और आखिरी मौका भी दे दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानिया पीटीआई इमरान खान की 9 मई की जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और एटीसी जज जो हैं मंजर अली गुल, उन्होंने जमानतों की दरख्वास्त की और दरख्वास्तों की समाअत की। और दौरान समाअत एटीसी जज ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार के वकील किधर हैं। दलाइल ने जिस पर जूनियर वकील ने जवाब दिया कि सीनियर वकील इस्लामाबाद में, यानी कि वो आए नहीं है। इस बात के ऊपर जो है उनको अच्छी खासी जो है वो फिर सुनने को मिली और अब उनको लास्ट चांस दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं, उनकी तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त के ऊपर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया गया है और अदालत ने सूबाई हुकूमत, पंजाब पुलिस समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तो अब आप देखेंगे कि नवंबर के बीच में ही खान साहब के बारे में कोई बड़ा फैसला होते आपको नजर आएगा। एक और खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी जिसके बारे में आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम जब से पास हुई है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, इन दोनों ने जनाब हमारे जो नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उनको ख़त लिख दिया है। यानी एक बार फिर से उन्होंने सांप के मुंह में हाथ देने की कोशिश की है और एक बार फिर से उन्होंने आप समझ लें कि अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है। अब ये तफसीलात क्या है ज़रा सुन लीजिएगा कि दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जजेस हैं, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखा है, जिसमें दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुश्तरका खत लिखा है, जिसमें दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया है। और दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया था और चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है वो फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। ये उन्होंने खत में लिखा। खत के मुताबिक 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई भी कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई और फैसले से मुतल्लिक जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको आगाह कर दिया गया, जिस पे अमल दरामद लाजमी है कहा गया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फुल कोर्ट समाज की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास का फैसला अब भी बरकरार है, जिस पर अमल दरामद लाजमी है कहा गया। खत में मजीद ये भी कहा गया कि दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की थी और मुतालबा किया था कि इस हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं।
اور بہرحال درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے بھی روکا جائے۔ عابد زبیری سمیت 6 وکلاء نے درخواست میں وفاق اور صوبوں کو فریق بنایا۔ تو جناب عالی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 20 سپٹمبر کو صدر مملکت جو ہیں ہمارے آصف علی زرداری، ان کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 نافذ ہو چکا ہے، لیکن یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے آرام سے سکون سے بات کو نہیں ماننے والے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ حکومت کو لاسٹ تک، اسٹیبلشمنٹ کو لاسٹ تک ٹکر دیں گے۔ اب فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ آرام سے پیچھے ہٹتے ہیں یا کہ پھر اس دنگل اور اس دینگا مشتی کے بیچ میں، وہ ہم بچپن میں ایک نظم پڑھتے تھے نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، تو دیکھتے ہیں کہ کس کی دم کٹتی ہے اور کس کی چونچ جاتی ہے۔ ایک اور خبر کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں جی، ہبہ فواد، ان کے اوپر بڑے گندے قسم کے الزامات لگائے تھے فلک جاوید نے۔ اب یہ جو فلک جاوید اور صنم جاوید جیسی 2 بہنیں ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ داشتاؤں کا کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب ان کا جو دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے، جس کے بارے میں دل چاہتا ہے، سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا گندی لینگویج بولتی ہیں۔ دیکھیں جو فواد چودھری ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی وہ میری کوئی پسندیدہ شخصیت ہیں، اور نہ ہی ان کے ماضی کے بیانات مجھے کبھی اچھے لگے ہیں، اور نہ ہی ان کی مسز سے کسی بات سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن اس بات کو میں ضرور سپورٹ کرتی ہوں کہ کسی خاتون کے بارے میں اس طرح سے کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، بدتمیزی کرنا سراسر بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب جو ہبہ فواد ہیں انہوں نے قانونی چارہ جوئی کی ہے کس کے خلاف؟ فلک جاوید کے خلاف، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ FIA میں درخواست دے دی ہے ان کے خلاف۔ کیا معاملات ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہبہ فواد کی درخواست جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فلک جاوید نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر فرضی الزامات اور بہتان لگائے اور دھمکیاں دیں۔ فلک جاوید کے الزامات سے ان کے شوہر فواد چودھری کی عزت پامال ہوئی۔ دوسری طرف اپنے بیان میں ہبہ فواد نے کہا کہ فلک جاوید کو گھر تک چھوڑ کر آنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر ذاتی نوعیت کے الزامات لگائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فلک جاوید ہے اس نے تو کچھ شخصیات کے نام لکھ کے ٹویٹ تک کر دیا تھا کہ اللہ معاف کرے، ایسے الفاظ بھی اس میں لکھے تھے کہ تم تو فلاں کی گود میں بیٹھتی ہو، تم تو ایسی ہو، تم تو گندی ہو، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہے گئے تھے ہبہ فواد کے بارے میں۔ فلک جاوید الزامات ثابت اس میں کہا گیا رپورٹ میں کہ درخواست میں کہ کریں، ورنہ عدالتی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں اور ایسے افراد کو سبق سکھانا ہوگا جو تحریک انصاف کے لیے باعث شرمندگی بن رہے ہیں، یہ کہا ہبہ فواد نے۔ فلک جاوید نے ہبہ فواد کی FIR میں درخواست پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ثابت کریں کہ دنیا میں اکیلی آپ ہی ہبہ ہیں۔ معلوم تھا کہ ہبہ فواد یہ کریں گی کیونکہ FIA کے لیے FIA جو ہے وہ ان کے لیے گھر کی بات ہے، جو بھی ہو انصافیز کو ہبہ فواد کی اصلیت تو معلوم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فلک جاوید نامی خاتون ہے اس نے پہلے ہماری جو عظمہ بخاری ہیں ان کے بارے میں بھی بہت گندی قسم کی باتیں کی تھیں، اور ان کے کچھ ویڈیوز کے بارے میں بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی، جو ان کا فیک ویڈیو ایک آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس عورت کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر آپ نے لفظی گولہ باری کرنی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، تو اس کا پورا نام نہ لو، تاکہ عدالت کے اندر جا کر یا اداروں کے سامنے جا کر وہ یہ کہے کہ میں تو صرف آپ کی بات نہیں کری، دنیا میں تو اور بھی کتنی ساری عظمہ نام کی خواتین ہیں اور بھی کتنی ساری ہبہ نام کی خواتین ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ عورت کس طریقے سے کھیل رہی ہے۔ بہرحال لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو جو ہبہ فواد ہیں وہ بھی اسی پارٹی سے ہیں، اس کی فالوور ہیں، اور یہ خاتون بھی اسی پارٹی کی فالوور ہے۔ اوپر سے جو فواد چودھری ہیں ان کے جو بھائی ہیں وہ آلریڈی عمران خان کے ایڈوائزر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ غلط جگہ پہ پنگا لے لیا ہے فلک جاوید نے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو ابھی گزشتہ روز میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکاری ملازمین کو وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو 10-10 لاکھ روپے اپنے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے ملیں گے، پلس اگر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنے ذاتی گھر میں بھی رہتا ہے تو پھر بھی اس کو 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ پر منتھ ملیں گے۔ اور اب انہوں نے ایک اور نئی کہانی جو ہے وہ کھول دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں درجنوں سابق افسران کے پاس 1 سے زائد سرکاری گاڑیاں ہونے کا انکشاف ہے، یعنی وہ لوگ جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں درجنوں سابق افسران کے پاس 1 سے زائد گاڑیاں ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور سابق افسران کے پاس مجموعی طور پر 70 سے زائد قیمتی گاڑیاں موجود ہیں، اور دستاویزات کے مطابق محکمہ ایکسائز کے متعدد سابق سیکرٹریز، ڈائریکٹر جنرلز اور سابق افسران کے پاس 3 2 گاڑیاں موجود ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے اب فائنلی لسٹ تیار کی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آگے انہوں نے اسمگل نہ کر دی ہوں۔
تو یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے کہاں پر؟ خیبر پختونخوا میں. اور ابھی میں گنڈا پور کا ایک بیان سن رہی تھی جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جس زمانے میں سکولوں کی تعمیر شروع کی تھی وہ سکول آج تک نہیں بنے. وہ بچیاں جو ان سکولوں میں پڑھنی تھیں وہ آج مائیں بن چکی ہیں. آپ کو نہیں یقین آتا؟ خود سن لیجیے. تیسرا ایک کنٹینیوس ماشاءاللہ ایک دور چل رہا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو اسکول شروع کیے 2014 میں اور 13 میں اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب وہ بچیاں تو مائیں بن چکی ہوں گی جو ہائر سیکنڈری اسکول میں بنا رہا تھا جن کے لیے کہ وہ ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کریں گی تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں. جی تو جناب آپ نے سنا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اب بھی اسکولوں کی ابتر بری حالت ہے. جو آلریڈی اسکول تھے وہ بیچارے ڈیمولش ہو چکے ہوئے ہیں. جو نئے اسکول بننے کے اعلانات کیے تھے وہ آج تک بن نہیں سکے ہیں. آج بھی لوگ وہاں پر خچروں کے اوپر بیٹھ کر سامان اوپر والے پہاڑ تک پہنچاتے ہیں. برج نام کی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. مریم نواز کو دیکھیں جنہوں نے مری کے اندر گلاس برج شروع کر دیا ہے، گلاس ٹرین شروع کر دیا ہے. کون سا ایسا منصوبہ جو وہاں پر وہ نہیں بنا رہی؟ یار میں کہتی ہوں کون لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اللہ ہی حامی و ناصر ہے ان کا. چلیے جہاں اتنی بری بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہیں پر دو اچھی خوشخبریاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے اندر جو سٹاک ایکسچینج کی سطح ہے وہ 90,000 کو کراس کر گئی تھی اور پھر اس کے بعد 91,000 کی نفسیاتی حد کو اس نے عبور کر لیا تھا. اور اب اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس جو ہے وہ 92,304 کی بلند ترین سطح کے اوپر بند ہوا اور بندش سے قبل جو ہے وہ 100 انڈیکس نے کاروباری دن کی بلند ترین سطح 92,514 میں اپنی یعنی جگہ بنائی. کاروباری دن میں 100 انڈیکس نے نئی بلند ترین سطح 92,514 بنائی. بازار میں جو ہے وہ 75 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے اور مارکیٹ جو کیپٹلائزیشن ہے وہ 49 ارب روپے سے بڑھ کر 11,868 اور مزید ارب روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور جو ایک اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آئی پی پیز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بجلی کے بلز اتنے زیادہ آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو حکومت نے فارغ کر دیا تھا. اور اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، اچھا ویسے میں جب بھی کہتی ہوں نا ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف میرے منہ سے ہمیشہ نواز شریف نکلتا ہے، پھر میں خود کو روکتی ہوں اور میں کہتی ہوں نہیں شہباز شریف. تو بہرحال شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ توانائی کے حوالے سے جلد اچھی خبر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ توانائی کے حوالے سے بہت جلد بڑی قوم کو خبر ملنے والی ہے. وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردیوں میں ایک پیکیج لا رہے ہیں اور توانائی کے حوالے سے اچھی خبر ہے جو دیں گے. انہوں نے کہا کہ شرح سود میں بتدریج کمی ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، اس بات کا اعادہ کر لیا، عزم کر لیا ہے کہ ہم نے شرح سود کو 0 پر لے کر آنا ہے اور 17 سے وہ 15 پر آ چکی ہے. اچھا انہوں نے کہا انشاءاللہ معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی اور وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کمر کس لیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو چکا ہے. پاکستان کا وفد آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبے پر بات کرنے گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور محمد بن سلمان سے جو پچھلے دنوں ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس چیز کو طے کر چکی ہے کہ انہوں نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے جو پلان کر کے رکھی ہوئی ہے، جو اب سردیوں میں انہوں نے کہا ہے کہ بتانی ہے. تو سردیاں تو آ چکی ہیں تو جلدی جلدی ہمیں پتہ چلے تاکہ میں بھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں اس کی ڈیٹیلز. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.